नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज फिर हम देखेंगे 10वां बाब 20 से लेकर लिखा है। क्योंकि मैं इन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहंशाह की अदालत में फैसल हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अब उसके अंदर सबसे बड़ी बात उसने बात की है वर्स 20 में कि मैं उलझन में हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बंदे के साथ क्या करूं। वजह क्या थी, क्यों कंफ्यूज था? वो कहता है कि मैं इसको कैसर के यहाँ कैसे भेजूं, रोम कैसे भेजूं, क्योंकि मुझे इसको वहां भेजने से पहले इस पर कोई इल्जाम, कोई जुर्म वो लिखना जरूरी है। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि बगैर किसी इल्जाम के मैं वहां भेज दूं, तो इसलिए तू मेरी कुछ हेल्प कर सकता है, क्योंकि तू यहूदियों की रस्मों से, उनकी शरीयत से, उनके मजहब से वाकिफ है। अग्रिप्पा के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं। हु इज दैट किंग अग्रिप्पा? किंग अग्रिप्पा ये है अग्रिप्पा सेकंड दोइम, और ये हेरोदीस की फैमिली में से था। और इसका जो बाप था किंग अग्रिप्पा अव्वल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं अमाल की किताब में ही 12वें बाप। तो यही वो शख्स था अग्रिप्पा अव्वल जिसने यकूब को कत्ल करवाया और पतरस को कैद में डाला था। और उसी बाप में जाके पढ़ सकते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई थी, वो कीड़े पड़ के मर गया था। और इसका जो ग्रैंड फादर था वो था हेरोदिस आजम, ग्रेट हेरोद, जिसने यीशु की पैदाइश पर छोटे बच्चों को जो 2 साल से छोटे थे उन सबको कत्ल करवाया। और ये कौन थे? किंग जब नाम पढ़ते हैं आप दो चीजें कंफ्यूज कभी कभी कर देती हैं कि कैसर कौन है और ये किंग कौन है। असल में ये किंग एक तरह से पपेट किंग थे इस एरिया में सिर्फ, लेकिन टेक्निकली जो रोमन थे, सीजर अगस्टस जो जिसका तख्त रोम में होता था वो बादशाह होता था। लेकिन ये क्योंकि यहूदियों का इलाका था, यहाँ पर जो इन लोगों की बादशाहत कायम थी। दूसरा, ये अग्रिप्पा और हेरोदिस कौन सी नस्ल में थे? ये अदूमियों की नस्ल में थे। और अदूमी कौन थे? किसको अदूम कहा गया है? ईसाऊ को। ये ईसाऊ की नस्ल से चलते आते थे। तो ये अपने आप को यहूदी कहते थे, लेकिन यहूदी इनको यहूदी नहीं मानते थे। और इनका जो बाप था ग्रेट ग्रैंडफादर, उसको ग्रेट बिल्डर भी कहा जाता है। उसने हैकल की तामीर में बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, बहुत सी इमारत बनवाई। तो इनके बारे में अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ते आए तो यहूदियों के हमेशा ये नस्ल, ये कौम खिलाफ ही रही। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वो, और इनकी जो फैमिली हिस्ट्री थी वो भी बहुत खराब थी, करप्ट थे, और भी बड़ी गंदगी थी इस सारी फैमिली में। और ये जो जिस लेडी का जहां पे जिक्र आया है, बर्निस, इसका 3 दफा जिक्र आया है, और ये इस अग्रिप्पा की बहन थी। और ये इसकी पहले 2 शख्स से शादी हो चुकी थी, वो खत्म हो गई, और उसके बाद ये अपने भाई के साथ रहती थी। और इसके बारे में भी जो दूसरी हिस्ट्री है बताती है कि इनका रिलेशन ठीक नहीं। दैट वाज हिज हिस्ट्री। एनीवे, आगे चलते हैं। वर्स 23, बस दूसरे दिन जब अग्रिप्पा बनीके बड़ी शान शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाना में दाखिल हुए, तो फेस्तुस के हुक्म से पौलुस को हाजिर किया गया। फिर फेस्तुस ने कहा, ए अग्रिप्पा बादशाह और ए सब हाजरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी ग्रोह ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। अब यहाँ पर अग्रिप्पा बादशाह सरदारों और शहर के रईसों के साथ बड़ी शान शौकत के दीवान खाना में दाखिल हुआ, यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ। और इसका ये फैमिली तरीका कार रही था। अगर इसके बाप के बारे में पढ़ेंगे, जब उसकी मौत हुई तो उसके बारे में भी लिखा है, वो इसको बड़ा शौक था, मतलब कि ना अपने आप को शो, बिग शो करने की। तो वो उसके बारे में भी लिखा है चैप्टर 12 में कि वो बड़ी शान के साथ बड़ी जबरदस्त पोशाक पहन के तो तख्त पर आया। तो जब वो बोला तो लोगों ने कहा ये तो खुदा की फरिश्ता की बात है। तो उसने
لکھا ہے کہ خدا کی تعریف نہ کی تو وہیں کیا ہوا کہ گر کر مر گیا اور اس کی لاش کو کیڑوں نے کھایا۔ تو اس کو یہ شروع سے اس کو بڑا شوق تھا۔ اور جہاں پالوس رسول کو جب ان کے درمیان میں لایا گیا، اب تھوڑا سا ویژولائز کریں، اپنی آنکھوں میں وہ سما لے کے آئے، بڑا ایک بگ شو، بڑے بڑے رئیس ہوں، اتنی شان و شوکت، بڑے بڑے رئیس، چمکدار پوشاکیں، ان کے آگے بڑے بڑے نوکر چاکر، بڑا کچھ ہوگا، اور ان کے سامنے ایک ماڑا جا بندہ، اور جس کو شاید 2 سال سے قید میں کپڑے بھی بدلنے کا موقع نہ ملا ہو، بال بڑے ہوں، داڑھی بڑی ہو، اور عجیب سا مطلب کہ نا ایک عام سا غریب سا شخص۔ تو فیسٹس کہتا ہے، حاضرین، اگریپا بادشاہ، تم اس شخص کو دیکھتے ہو؟ یہ شخص جس کے بارے میں یہودیوں کی گروہ جو ہے، یعنی کہ او جتنا گروپ یہودی کا، وہ اس شخص کے بارے میں یہ مار دینا چاہتے ہیں، اگری بچارے، لائک اس طرح اس کو آپ پیش کرتے ہیں کہ اس کا جیتا رہنا نامناسب ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لیکن ورس 25 مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا۔ اب بے آنسٹ آدمی فیسٹس کہتا لیکن میری تحقیق کے مطابق، میری جتنی انویسٹیگیشن ہے، میں نے جو کیا، اس میں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو میں لکھ کر تو اس کو آگے بھیج سکوں۔ لیکن آگے ہوتا کیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار عالی کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگریپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے، تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں he was a really sensible انٹیلیجنٹ آدمی، کہ میں ایک بندے کو بھیج دوں وہ بڑے ایمپرا کے پاس اور اس کے بارے میں نہ لکھوں کہ یہ اس پر قتل کا کیا، یہ تو جب اس کو پتا چلے تو میری خود انسلٹ ہے۔ آنسٹ میں اس نے کہا کہ یہ خلاف عقل بات لگتی ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں چیپٹر 26۔ اگریپا نے پالوس سے کہا تجھے اپنے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ اب پول کو پکچر میں دیکھتے ہیں، وہ کچھ بولتا ہے۔ پالوس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگے۔ یہاں پہ پول کی جو سپیچ ہے، جو پول کا بیان ہے، اس امیزنگ۔ بڑی ساری فلمیں اس کریکٹر پر اور اس بات پر بن چکی ہیں، لیکن ایک کریکٹر مجھے بڑا اپیل کیا اور اس نے بالکل یہی ریپیٹ کیا جو ایکچوئل ٹیکسٹ لکھا، جو کہ کئی موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائبل کی آیات کے علاوہ بیچ میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس نے ایگزیکٹ جو الفاظ لکھے ہیں اور اس کا انداز جو تھا جس شخص نے وہ کریکٹر ادا کیا ہے، اٹ واز بیوٹیفل، کہ کس طرح اس نے بیان کیا جو اس کی تبدیلی کا، جب خدا یسوع مسیح اس پر حاضر ہوئے تو اس نے اس منظر کو کس طرح بیان کیا۔ اٹ واز سو امیزنگ۔ کو آپ سنیں ذرا ورس 2 سے 11 تک، جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب پیش کیا۔ اب منظر کیا ہے، وہ قید سے نکالا گیا، بیڑیاں، ہتھ کڑیاں، چینیں اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کس حالت میں ہوگا، اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو ویژولائز دیٹ۔ اس نے کہا اے اگریپا بادشاہ، جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، یہ اس کا ہمیشہ طریقہ رہا، جب بھی وہ اتھارٹی کے سامنے کھڑا ہوتا بڑے ادب کے ساتھ بات کرتا ہے۔ He was a learned, intelligent man, full of spirit. Verse 3، خاص کر اس لیے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں مسئلوں سے واقف ہے، بس میں محنت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری بات سن لے۔ اب وہ جانتا تھا کہ اگریپا بادشاہ یہودیوں کی ساری رسموں سے واقف ہے، تو اب اس کو موقع مل گیا کہ میں اس کو اپنے دل کی بات بتا سکوں۔ تو اس نے کہا صبر دے نال تحمل نہ میری گل سن۔ سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یروشلم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا، چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں، اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ ایون
جو میرے ساتھی تھے اور جو سردار ہیں، یہ یہودی لیڈر ہیں، یہ میرے گواہ ہو سکتے ہیں کہ میری لائف کیسی تھی، میرا کریکٹر کیسا تھا، میں کس فرقے سے، کٹر فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور وہ فرقہ کیا تھا؟ فریسیوں کا فرقہ، جو سب سے کٹر تھا اور اپنے رسم و رواج اور شریعت پر عمل کرنے میں وہ بہت زیادہ پابند تھے۔ میں ایسے فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ ورس 6، اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا۔ واہ، یعنی کہ اب مجھ پہ جو مقدمہ ہو رہا ہے اس امید پر، اس وعدے کی امید پر جو میرے ساتھ ہی نہیں، مسیحیوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ ہمارے فور فادر جو ہمارے بزرگ تھے، جو اسرائیل کے نبی تھے، جو اسرائیل کے بڑے بزرگ کاہن اور سارے تھے، ان کے ساتھ، اسرائیل قوم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، میں بھی اسی وعدے کی امید پر یقین رکھتا ہوں جو ہمارے باپ دادا سے کیا تھا۔ اسی وعدہ کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے 12 کے 12 قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں۔ اسی امید کے سبب سے اے بادشاہ، یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں۔ جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے؟ یہاں پر پرانے عہد نامے کے جتنے بزرگوں کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا، کہتا ہے کہ میں اس کے پورا ہونے کی امید آج بھی رکھتا ہوں اور اسی وعدہ کی امید پر قائم ہوں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا۔ اب اس کو دلیل وہ کس طرح پیش کرتا ہے؟ اپنی دلیل کے اصل میں بات کیا ہے کہ جتنے پرانے عہد نامے میں اسرائیل قوم کے ساتھ، ان کے رہبروں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، لیڈروں اور نبیوں کے ساتھ، جن میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، یعنی کہ اسرائیل قوم کے ساتھ جتنے وعدے کیے گئے تھے، اور سب سے بڑا وعدہ اس میں کیا تھا؟ مسیح کا، مسیح موعود کا وعدہ کہ وہ آئے گا، اسرائیل قوم کو خلاصی دلائے گا اور دنیا پر راج کرے گا۔ یہ سب سے خاص وعدہ تھا، اور وعدوں میں یہ سب سے بڑا وعدہ تھا۔ اور پرانے عہد نامے کے جو بزرگ تھے اس وعدہ کی تکمیل میں ہی جیتے رہے، بلکہ اس کے بعد مر گئے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کیونکہ وہ پرانے بزرگ، پرانے نبی مر گئے، تو کیا خدا اس نے وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے کرے گا، لیکن ان کا سوال ہے وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو مر گئے، بزرگان تو مر گئے، اب وہ خدا اس وعدے کو کیسا پورا کرے گا؟ اور ایک اور بات، بہت خوبصورتی سے اس نے 12 قبیلوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ آج کئی دفعہ لوگ تعلیم دیتے ہیں اس بات پہ کہ جو 12 قبیلے تھے وہ 10 کھو گئے تو یہ وہ ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، لیکن پالوس رسول اس وقت بھی ان سب قبیلوں کو ایک قوم کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسی وعدہ کی امید میں وہ سارے قبیلے جو ہیں دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں، تو یہ وعدہ ان کے ساتھ بھی ہے، 12 قبیلوں کے ساتھ، وہ بھی نجات پائیں گے۔ بیچ میں ایک ایڈ کرتا چلوں بات، اگر آج اس سچویشن میں جو دنیا میں اور یہ امریکہ میں اور ویسٹ میں رائٹس ہو رہی ہیں جلسے جلوسوں کی ذریعے سے، اگر آپ غور کریں تو بہت سارے جو یہودی ہیں وہ خوف زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پچھلے ویک جو نیوز تھی کہ مینی یہودی آلریڈی اسرائیل واپس آ چکے ہیں، لیکن اب پچھلے ویک کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے تو بڑے بڑے جہاز، جیٹ وہ بھیجے گئے ہیں اور یہودی بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، بڑے بڑے گروپوں میں اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آج دنیا میں وہ وقت جو ہماری زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ 70 AD میں، 70 عیسوی میں جب اسرائیل تباہ ہو گیا، ہیکل تباہ ہو گئی، رومنز نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے، اور ایک طرح سے اسرائیل ملک نے ان کو باہر اگل دیا، باہر پھینک دیا۔ لیکن آج پہلی دفعہ اسرائیل میں اتنے یہودی ہیں کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا دنیا میں۔ امریکہ میں کبھی ان کی تعداد زیادہ تھی، کبھی رشیا میں زیادہ تھی، لیکن دس از دا ٹائم اسرائیل میں دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کی تعداد موجود ہو، یعنی کہ وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وی آر ایکچولی ہیڈنگ ٹو دا اینڈ ٹائم، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسرائیل قوم جب اپنے ملک میں موجود ہوگی، پاورفل ہوگی، ایک نیشن کی صورت میں ہوگی، یروشلم کیپٹل میں ہوگا ان کا، تو تب خداوند آخری وعدے پورے نے۔ اینی وے، اب وہ کس طرح وعدہ پورا کرے گا کیونکہ وہ مر چکے، ٹھیک ہے، تو جواب وہ کس طرح دیتا ہے؟ جواب اس کا کیا ہے کہ وہ کس طرح وہ سارے وعدے جو بزرگان دین سے
جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نبیوں سے کیے گئے. اگر آپ سے پوچھوں میں کہ خدا کس طرح ان سے کیے گئے وعدے پر جبکہ وہ مر چکے ہیں، مختصر، خدا ان بزرگوں کو جو مر چکے ہیں زندہ کرے گا، زندہ کر کے اپنے وعدے پورے کرے گا. وہ جو اس امید میں ایمان رکھتے ہوئے ابراہیم کے بارے میں ہے نا، اس نے وہ دیکھا نا، لیکن دور سے ہی دیکھ کر، دور سے ان فیوچر دیکھ کر وہ رخصت ہو گیا. تو کیا کیا خدا کرے گا کہ پرانے عہد نامے کے جتنے مقدسین ہیں ان کو خدا زندہ کرے گا، یعنی کہ مردوں کی قیامت کے ساتھ اس کو منسلک کیا، اور اس طرح وہ اپنے وعدے ان کے ساتھ پورے کرے گا. اور ہم اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو بہت سے لوگ تھے وہ جی اٹھے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں اترے، وہاں پر بھی جا کے وہی قیدی روحوں میں منادی کی اور روحوں کو ساتھ لے گیا. اب کہ وہ کہتا ہے دیٹ از مائی ہوپ، اور دیٹ از آلسو ٹوٹل ہوپ آف جوئش. یہودیوں کی بھی یہی امید ہے. کیا امید ہے؟ آج بھی وہ اس امید میں جی رہے ہیں کہ مسیح از کمنگ، مسیح از کمنگ، اور دے آر ویٹنگ، دے آر ناٹ جسٹ ویٹنگ، لیکن دن رات عبادت کرتے ہیں اسی امید کے سبب سے. ریزرکشن پہ فریسی یقین رکھتے تھے، صدوقی نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ کہیں کہ یہ ہم بلیو کرتے ہیں مردوں کے زندہ ہونے پہ بھی. لیکن تو جو کہہ رہا ہے یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریزرکشن جیسس کرائسٹ آف نازرت، یسوع ناصری. نو نو نو، یہ نہیں ہم مان کہ دس از دا مسیح. اصل میں جو پرابلم تھی وہ یہی تھی کہ یسوع ناصری وہ مسیح نہیں ہو سکتا، یہودیوں کا یہ ایمان. تو پھر وہ کہتا ہے جب کہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر بات سمجھی، کیوں یقین نہیں تم کرتے. ورس 9 میں کہتا ہے میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے. جو تم یہودی سمجھتے ہو، جب تو اگرپا بادشاہ سمجھتا ہے، میں بھی بالکل یہی سمجھتا. جو تیرے اندر چل رہا ہے نا کہ یسوع ناصری جو ہے یہ غلط ہے، یہ فیک ہے، تو میں نے بھی کیا کیا، طرح طرح سے اس کی مخالفت کرتا تھا. چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا، سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کے قید میں ڈالا. جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا، اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا. اب وہ یہاں پہ 3 چیزیں بیان کرتا ہے کہ میں بھی اس کی مخالفت میں پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ تھا. بالکل جو تمہاری سوچ ہے وہ میری بھی ایسی سوچ، ایسا ایمان تھا، بلکہ میں تو عمل بھی کرتا تھا. 3 چیزیں کرنی کہ یسوع ناصری کے نام کی مخالفت کرنا، مقدسوں کو قید میں ڈالنا، ان کو اذیت دے دے کر ان سے کفر کلوانا، اور پھر ان کو قتل کرنا. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یسوع ناصری کے نام کی مخالفت، جس نام کی خاطر کرسچنوں نے اذیتیں سہیں، ظلم سہے، جانیں دی، اور یہ نام آج بھی ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. آج یسوع کے نام سے دنیا نفرت کرتی ہے. آج دنیا میں جس طرح کی ہفڑا تفڑی دیکھتے ہیں، بے چینی دیکھتے ہیں، اور بے راہ روی دیکھتے ہیں، لا لیسنس دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں امریکہ میں مطلب جب یہ رائٹس ہو رہی تھے، ایک شخص جو تھا he was just preaching، یسوع کے نام کی منادی کرتا، تو وہی اس کو اتنا مارا پیٹا تھا، almost he was dead. یہ ہمارے لیے آج اس میں لیسن ہے. یہ نام جو ہے جو ہمارے لیے زندگی رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، جو ہمارے نام کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ اس نام کا جڑا ہوا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. کیونکہ آسمان تلے زمین کے اوپر ایسا کوئی نام ہے ہی نہیں. اور اسی نام کو اب پول کتنا بلند کرتا ہے. یسوع کو زندہ کس طرح ثابت کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ کیسے ہوا، ہاؤ آئی کین پروو کہ جس کے خلاف تھا اب اس کے حق میں کیوں بولتا ہوں، بلکہ اس کے لیے میں اب جان بھی دینے کے لیے کیوں رہا. یہ ہم نیکسٹ ویک خدا نے چاہا تو جانے. میں اس کو آج یہاں پہ ختم کرتا ہوں، لیکن اینڈ پہ یہ نام آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ جلال پاتا رہے. ہاؤ آئی کین گلوریفائی مائی لارڈ، مائی کنگ، مائی سیویئر ان مائی لائف. میری زندگی سے اس کے نام کو کس طرح جلال مل سکتا ہے، میری زندگی سے اس کی کیسے گواہی اس کے نام کو مل سکتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی زندگی میں جو سب سے
प्रोमिनेंट चीज हो, सबसे नुमाया चीज हो, यीशु का नाम होना चाहिए कि यीशु जया नाम कोई नहीं। यीशु नाम पर ही कितने गीत बने हुए, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि अगर आखिर में ये गीत हम गाएं और जहां जहां बैठे हैं इसको उस जोश से गाएं जो वाकई ही हम उस नाम की कदर हमारे दिल में है, यीशु हमारी जिंदगियों में नजर आए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला कहता है ना, मैं छुपूं मैं घटूं और तू बढ़े, मेरी जिंदगी में तू नजर आए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
جب بھی